बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवानों के लिए नहजुल बलागा इस उन्वान का दूसरा दर्स है और आज गुफ्तगू होगी बाप बेटे का रिश्ता। हकीकत में ये ख़ुद वसीयत ये बतलाती है कि बाप के लिए बेटा कितना अहम होता है और बेटे को बाप की बात कितनी अहम समझनी चाहिए। ये दो पॉइंट जवान अगर ज़हन नशीन कर लें तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा दर्स होगा। बाप के लिए बेटा कितना मुहिम होता है और बेटे को बाप को कितनी अहमियत देनी चाहिए। कुरान मजीद में अगर आप देखें तो मैं अक्सर ही अर्ज़ करता रहता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी तफसील से किस्से बयान किए। पूरा एक सूरा किस्से के सूरत में है और अहसनुल क़सस रब करीम ने उसको कहा है सूरह यूसुफ़ को देखिए। हकीकत में बाप बेटे का और भाइयों का भाइयों के साथ बर्ताव, ये एक ख़ानदान की सिस्टम को इस सूरा में बयान किया गया है। जी चाहता है किसी वक्त इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे सूरह यूसुफ़ की तफसीर के तहत। तो इस सूरह यूसुफ़ को बाप और बेटे के रिश्ते की अहमियत के लिए एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए। बाकी मौज़ू भी हैं, इसमें दर्जनों मौज़ूआत हैं, लेकिन आज हमारा मौजू क्या है, बाप और बेटे का रिश्ता। तो इस रिश्ते को समझने के लिए मैंने दर्जनों दफ़ा ये अर्ज़ किया है कि बाप और बेटे का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि बेटा यूसुफ़ की सूरत में ख्वाब देखता है तो बाप को बतलाता है और बाप फिर देखिए बेटे को क्या कहता है। बाप का काम ये होता है कि अपने बेटे की हैसियत को समझे। दूसरा पॉइंट अगर जवान नोट करना चाहें और बिलखुसूस वालिद की सूरत में अर्ज़ करूँगा कि बाप को चाहिए कि अपने बेटों के अज़हान के और उनके सोचों के हवाले से उनके साथ बर्ताव करे। जनाब याकूब नबी के लिए अलैहिस्सलाम जनाब यूसुफ़ भी बेटे हैं और बाकी भी 9 बेटे हैं। एक बेटा बाप को ख्वाब बतलाता है और बाप क्या कहता है, बेटा ये अपना ख्वाब अपने दूसरे भाइयों को ना बतलाए। ये माज़अल्लाह जनाब याकूब एक मासूम नबी हैं, वो गलती नहीं कर रहे कि बेटों के दरमियान फ़र्क कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर ये होगा तो ये इस्मत जनाब याकूब के ख़िलाफ़ बात जाती है। नहीं, बाप बेटों के अज़हान का फ़र्क समझता है। और अगर हम इस पॉइंट को समझ जाएं, और मैं यहाँ नौजवान तरबियत करने वाले वो वालिदैन जिनके बच्चे जो हैं वो 20 साल और इसके इर्द गिर्द हैं, उनके लिए खुसूसियत से ये अर्ज़ करूँगा, इस पॉइंट को दिक्कत से समझिए। एक ही घर में पैदा होने वाले, एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले औलाद के ज़हनों में फ़र्क होता है। ज़हनों को फ़र्क समझिए और उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के साथ बर्ताव कीजिए। ऐसे नहीं है कि सब हमारे बच्चे एक जैसा बर्ताव हो। और इसके लिए जनाब यूसुफ़ और जनाब याकूब का किस्सा बड़ा मुहिम है। जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस बाप बेटे के किस्से को देखिए। अब मैं कुरान मजीद के उन हवालों को नहीं सामने लाना चाहता। ये तो वो हैं जो साले बेटे हैं। और जनाब नूह और उनके गुनाहगार बेटे को देखिए। कल के सेशन में भी मैंने अर्ज़ किया था, जनाब लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं। रब करीम अपने उस बंदे की बातों को अपने कलाम का हिस्सा बना के बतलाता है कि बाप का फरीज़ा क्या बनता है। वसीयत 31 नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम गोया वही लुकमान हकीम का किरदार, याकूब नबी का किरदार, इब्राहीम खलील का किरदार, नूह नजीउल्लाह का किरदार अदा करके ये बतला रहे हैं कि बाप का किरदार क्या होना चाहिए। इसको अगर हम इस निगाह से देखें और बाप और बेटे का रिश्ता कैसे होना चाहिए, तो पहला मरला यह है कि बाप का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे इन 4 हस्तियों का हमने जिक्र किया। और बेटे का बाप को अहमियत का मेयार क्या होना चाहिए, जैसे जनाब इस्माइल और जनाब यूसुफ़ की सूरत में हैं। जनाब इस्माइल का खुसूसियत के साथ वो पहलू देखिए, या अबतिफ़ अलमा तो उमर, ए बाबा आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है आप उसको अंजाम दीजिए, हमें आप साबिर पाएंगे। ये है बाप का वो मौइज़ा और बाप के फरमान की अहमियत बेटे के नज़दीक। तो
تو بہرحال آتے ہیں وصیت 31 میں، اس لیے کہ نہج البلاغہ ایک ایسا کلام ہے جس کو جتنا پھیلائیں گے اس کی گہرائیاں. نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے قرآن مجید کے بارے میں کتنے خوبصورت الفاظ فرمائے. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. قرآن مجید کا ظاہر خوش نما ہے، پڑھتے رہیں گے تو اپنے طور پر اس کی تلاوت کتنا سکون دیتی ہے. وظاہرہ باطنہ عمیق، اور اس کا باطن کتنا گہرا ہے. جتنا آپ اس کی گہرائی میں اترتے رہیں گے اتنے نئے نئے موتی آپ کو ملتے رہیں گے. وصیت 31 میں 3 پوائنٹس ہم عرض کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے رشتے کے حوالے سے میرا ایک پسندیدہ ترین یہ حصہ ہے نہج البلاغہ کا، جہاں جناب امیر علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَوَجَدْتُكَ بَعْضِي. یہ وصیت 31. میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو. بل وجدتُكَ کلی، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو. یہ ہے عزیزان رشتہ. والدین بھی اس کو سمجھیں اور اولاد بھی اس کو سمجھے. یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی ہے، اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی ہے. اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے. لہٰذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہارے رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے، مددگار سمجھتے ہوئے تحریر کیا ہے، خواہ اس کے بعد میں زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں. باپ کا فریضہ اور ابھی باپ کے فرائض کے حوالے سے بات چلے گی تو پھر اور باتیں پھیل جائیں گی. بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ باپ یہ سمجھے کہ جو میں ہوں وہی میرا بیٹا ہے، اور بیٹا بھی یہی سمجھے کہ جو میں ہوں وہی میرا باپ ہے. اور البتہ اس میں ایک چیز جوانوں کے لیے، چونکہ یہ ہمارا سلسلہ زیادہ نوجوانوں کے لیے نہج البلاغہ ہے، میں جوانوں سے یہ عرض کروں گا کہ عزیزان 2 پہلو آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں ایک اہم فریضہ سمجھ کے یاد رکھنے ہیں. پہلا یہ ہے کہ باپ بیٹے کا درد مند ہوتا ہے، باپ بیٹے کی بہتری چاہتا ہے، باپ بیٹے کو اپنے سے بھی بڑا دیکھنا چاہتا ہے. لیکن ظاہر ہے باپ کی، جیسے میں نے اولاد کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ جناب یعقوب کے بیٹے مختلف اذہان کے ہیں، اسی طریقے باپ کی بھی ایک باپ ہونا خود ایک کمال ہے. جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں جب باپ کا حق بتلایا ہے تو امام فرماتے ہیں یاد رکھ تو جہاں بھی پہنچ جائے تو کم از کم یہ ذہن میں رکھ کہ اس کی اصل بنیاد تیرا باپ ہے، تیرے وجود کی بنیاد تیرا باپ ہے. تو اس حوالے سے جوانوں سے بالخصوص اس جدید دور کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد، ہمارے والدین پرانے زمانے کے ہیں. عزیزان والد کا بھی ذہن الگ الگ ہو سکتا ہے، بہت سارے ایسے کمزور ذہن افراد بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا اگر والد ذہن کے اس معیار پہ نہ ہو جو آپ دیکھتے ہیں تو پہلے یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے ذہن کی کمزوری کو دیکھیے، نہ کہ والد کی کمزوری کو دیکھیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، آپ کو اللہ نے اگر ہنر دیا ہے، آپ کو اللہ نے ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے، آپ ایک تعلیم یافتہ ہیں اور باپ جو ہے وہ ایک ان پڑھ آدمی ہے، تو کبھی یہ نہیں دیکھا کیجئے کہ ان پڑھ ہے. نہیں، آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں، ان پڑھ صحیح لیکن باپ پہلے پھر ان پڑھ ہے. لیکن ایک بات، یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اذہان والد مختلف ہو سکتے ہیں، معیار سوچ مختلف ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ نے اس کو نہیں دیکھنا کہ میرے والد کی سوچ کیا ہے، نہیں، پہلے دیکھنا ہے کہ وہ میرے والد ہیں. اور دوسرا پوائنٹ جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ ہے کہ والد ہے آپ کا، اور دوسرا یہ ذہن میں یقین کا لیے اور جناب امیر علیہ السلام کا یہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ والد جیسا بھی ہو اس کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ فطرت انسانی ہے، اور بلکہ فطرت ہے مخلوق کی. ہم نے حیوانات کو بھی دیکھا ہے اس حوالے سے. تو بہرحال یہ 2 پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ والد کا بھی سوچ کا معیار الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ والد ہمیشہ محبت کرنے والا ہی ہوتا ہے. میں زیادہ تفصیل میں چلا گیا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں. آپ عزیزان سے گزارش ہے کہ اس وصیت کو دقت سے پڑھیے اور یوں پڑھیے، علی باپ کی جگہ پہ ہیں، آپ حسن مجتبی کی جگہ پہ ہیں، علی فرما رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. اب ہمیں علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی امیر المومنین نے 7 جملے
جملوں میں باپ کا تعارف کرایا، پھر کوئی 11 جملوں میں بیٹا کیا ہوتا ہے اور اس کا تعارف کرایا۔ ان دو کو سنیے اور اس رشتے کو، باپ اور بیٹے کے رشتے کو دیکھیے، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں سے شروع کیا، من الوالد الفان، لکھنے والا باپ کون ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ترجمہ کر دوں، آپ کوشش کیجئے کہ اگر ویڈیو سنتے وقت ہو سکے تو اصل نہج البلاغہ کھول کے اس کو سامنے رکھیے تاکہ ہماری بات بہتر انداز سے سمجھ آئے۔ من الوالد الفان، یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا ہے۔ اب ایک پہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے اور اس کتاب پہ کافی محنت ہوئی ہے، بہرحال اس کی کافی تفصیل لکھی گئی ہے، اس کے 340 صفحات اس کتاب کی اسی وصیت کے اور اسی حصے کی تفسیر کے، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے کہ زمانہ کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ، جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے۔ یہ گویا ایک تجربہ جناب امیر علیہ السلام اپنا بتلا رہے ہیں، اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھ لینے والا ہے۔ یہ ہے باپ، یعنی کسی کا باپ ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن اس کے تجربات تو اس کی تعلیمات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب اس ایک ایک جملے کی تفصیل ہم نے یہاں لکھی ہے، لیکن ہم نہیں جاتے، بس زمانے کی چیرہ دستیوں اور زمانے کی مصیبتوں کا اقرار کرنے والا ہے۔ میں جوانوں کے لیے ایک شعر یہاں کہتا جاؤں، کسی نے بڑا خوب کہا کہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ جوان ایسے بنیے کہ زمانے کو بدل دیتے ہیں، اور یہ اصحاب کہف کا واقعہ میں قرآن مجید کے حوالے سے کہ 3، 5 یا 7 رب کریم نے کہا ہے، انہوں نے زمانے کو بدلنے کی کوشش کی، رب نے پھر ان کی کیسے حفاظت کی۔ تو یہ ہیں 7 جملے ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے باپ کے تعارف کے لیے کہ باپ کون ہے، پھر بیٹے کا تعارف کرایا کہ دیکھو جس کے لیے میں وصیت کر رہا ہوں وہ کیا ہے، اس کو بھی سمجھیے تاکہ باپ اور بیٹے کے اس رشتے کا مکمل ادراک ہو سکے۔ امام فرماتے ہیں اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند ہے۔ اکثر نوجوانوں کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ اپنے طاقت سے بھی زیادہ کی امیدیں اور آرزویں رکھتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس حوالے سے بتلایا ہے کہ اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند ہے۔ یہ دقیق پوائنٹ ہے اور اس پہ غور فرمائیے کہ جوان اپنی سوچیں اور اپنی آرزویں اور اپنی امیدیں اس حد تک رکھیں جتنی ان کی طاقت ہے۔ اب انسان کہے کہ میں کل جوان ہوں گا اور 20 سال کا ہوں گا تو میں اڑوں گا اور اڑ کے فلاں ملک میں جاؤں گا اور فلاں کام کروں گا، نہیں۔ یہ 2 ٹانگوں والا انسان، 2 بازوؤں والا انسان کیا کر سکتا ہے اس کو مد نظر رکھ کے اپنی محنت کیجیے اور آرزو رکھیے۔ جادہ عدم کا راہ سپار ہے، یعنی جوانی میں یہ نہ وہ بھولے کہ مجھے بھی کسی موڑ پہ اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ بیماریوں کا ہدف ہے، زمانہ کے ہاتھ گروی ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ آپ زمانہ کہیں جا رہے آپ کہیں جا رہے ہیں، نہیں، آپ کے لیے بھی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آپ زمانے کو یوں نہیں بدل سکتے کہ رات کو دن، دن کو رات۔ اسی دن اور رات سے آپ زمانے کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ مصیبتوں کا نشانہ ہے، یعنی انسان یہ سوچے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو چین ہی چین ہوگا، نہیں، چین کی زندگی بھی ہوتی ہے، دکھ کی زندگی بھی ہوتی ہے، اس زندگی کو گزارنا ہے۔ اور یہ باپ بیٹے کا تعارف کرا رہا ہے، گویا بیٹے کو بتلا رہا ہے بیٹا یہ زندگی کیسے ہے۔ دنیا کا پابند اور اس کے فریب کاریوں کا تاجر ہے، موت کا قرضدار ہے، اجل کا قیدی ہے، غموں کا حلیف ہے، حزن و ملال کا ساتھی ہے، آفتوں میں مبتلا ہے، نفس سے عاجز ہے اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔ باپ وہ ہے جس کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ فنا ہونے والا ہے، اور بیٹے کے لیے یہ جو جملات کہے، آخری جملہ یہی کہا کہ مرنے والوں کا جانشین ہے۔ گویا خلیفۃ الاموات، میتوں کا خلیفہ ہے۔ گویا جناب امیر علیہ السلام یہ واضح فرما رہے ہیں کہ جوان یہ ذہن میں رکھ، آج تیرا باپ تجھے نصیحت و وصیت کر کے
اس دنیا سے جانے کی تیاری میں ہے، لیکن یاد رکھ کہ تو بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کل تجھے بھی جانا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کی تصویر، اور یہ اگر ہم واضح ہو کہ جناب امیر علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو باپ کا کیا مقام ہے، بیٹے کا کیا مقام ہے، اور پھر نوجوان اپنے اس حیثیت کو دیکھ کے اپنی زندگی کو آگے چلائیں۔ دعا ہے پروردگار ہمیں ان رشتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 14 جملوں میں تعارف کرایا ہے جناب امیر علیہ السلام نے بیٹے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ جوانوں کو سلامت رکھے، والدین کی عزت و اہمیت جاننے اور ان کو زندگی میں خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔